बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात जनरल इंतखाबात का आगाज़ होने जा रहा है और इंतहाई अहम तरीन दिन पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक अहम तरीन खबर आपको देते चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मौखर कराने का फैसला कर लिया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जो आप इनके ओहदेदार हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात आम इंतखाबात के बाद मौजू वक्त पर कराए जाएंगे। अब ऑब्वियसली देखें, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब हैं, उनके फैसले के बगैर, उनके ऑर्डर के बगैर फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। ऑब्वियसली दिस कैन बी अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने अचानक ये फैसला किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराएंगे। हमारी आला तरीन जरायों से मुलाकात भी हुई, डायरेक्ट हमने उनसे आमने सामने हमें हमारी बात भी हुई और वो बहुत ज़्यादा कंफर्म उन्होंने हमें खबर दी थी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हम कराएंगे और वो भी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इन्होंने कहा था कि जी हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा देंगे, उसके बाद जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका जो स्टेटस है वो बहुत हद तक जाहिर है वो डिफाइन हो जाएगा और हमें कोई छोड़कर जा नहीं सकता। उसके बाद इन्होंने वो बात थोड़ी सी जरा ठंडी हुई। कल हमने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि इन्होंने वफाकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हसन रऊफ साहब को इन्होंने तैनात किया था और सूबाई लेवल पे भी इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर अपने तैनात कर दिए थे। इन्होंने उनको डिफाइन किया था कि जी फलां फलां बंदा होगा। लेकिन अब अचानक ये खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात वो नहीं करा रहे। अच्छा जी, आगे हसन रऊफ साहब की जी सहाफियों से कुछ गुफ्तगू हुई है, उसके कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हैं वो जरा आपसे शेयर करने, इंतहाई अहम खबरें। उन्होंने जी हसन रऊफ साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले दर्जनों अहम अरकान की पार्टी में वापसी की दरख्वास्तें हमें मौसूल हुई हैं। इलेक्शन के बाद पार्टी के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। आज हमारी कोर कमेटी का अहम इजलास है और काफ़ी सारे अहम फैसले मुतवक्के हैं। अब जाहिर है ये बेसिकली जो बुशरा बीबी और खान साहब को जो सजा हुई है, उस सजा के बाद खान साहब ने कोई अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की होगी, तो उन्होंने फिर इस वजह से जाहिर है मेरे ख्याल से हसन रऊफ साहब फ्रंट पे आए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जी हमने एक तो आज का इजलास होगा, उसके बाद फिर हम कुछ फैसले करेंगे। और हसन रऊफ साहब ने जी मजीद कहा है कि आज भी पार्टी के तमाम तर फैसले सरबराह तहरीक इंसाफ ही करते हैं। इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, ये ऑब्वियस सी बात है जी। उस्मान डार के हवाले से उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है जी कि आज भी पीटीआई का हिस्सा है। आम इंतखाबात के लिए हम में से किसी ने टिकट जारी नहीं किए। अब ये कुछ जरा बात समझ में नहीं आ रही। वजह यह है कि हसन रऊफ साहब जो है बेसिकली वो तो सीम्स लाइक कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। आपके जो केयर टेकर, आपके जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाकर बैठते हैं। अब जाहिर है मुनासिब नहीं लगता मैं अब उनका एंकर पर्सन्स का नाम लूं जिनके वो प्रोग्राम्स में जाकर बैठते भी हैं, लेकिन जाते बैरिस्टर गौहर उन्हीं प्रोग्राम्स में हैं जहां पर उनकी अच्छे से तबीयत साफ होती है, ठीक है। लेकिन वो अब हमने जब फिर ये सोचा, हमने उनसे बात की, हमने कोई उनके नीचे लोगों से बात की, हमने कहा यार ये क्या वजह है, वो जो सबसे ज्यादा बैशिंग करते हैं तहरीक इंसाफ की बैरिस्टर गौहर उन्हीं की तरफ जाते हैं। तो हमें मालूम ये हुआ कि हसन रऊफ साहब ने भी थोड़ा सा जरा हाईजैक किया हुआ है। हसन रऊफ साहब से मैंने गुज़िश्ता दिनों पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हम लोग गए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिस दिन पीटीआई अपना मंशूर पेश कर रही थी। मैंने उस वक्त भी उनसे बात की थी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील ये खान साहब नहीं कर रहे या खान साहब को मौका नहीं मिल रहा। बहरहाल मैंने ऐसा सवाल उनसे किया, हसन रऊफ साहब ने मुझे कलाई से पकड़ा, मुझे कहते हैं बस करो यार, बस करो बस करो। हसन रऊफ साहब बेसिकली बिल्कुल शेल बनाया हुआ है उन्होंने एक शेल बनाया हुआ है। वो बैरिस्टर गौहर साहब को कहीं भी, बैरिस्टर गौहर ही इज अ लवली सोल। अब मसला ये देखें, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनसे मुलाकात होती है। बैरिस्टर गौहर जाती तौर पे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मसला ये है कि वो पार्टी की चीजों को टेक्निकली भी देख रहे हैं, लीगली भी देख रहे हैं, बाकी भी उनके पास इतनी गुजारिशात, इतनी शिकायत वो सारी की सारी आ रही हैं। तो बैरिस्टर गौहर बहरहाल वो मेरे ख्याल से तो ही इज बीइंग हाईजैक्ड। अच्छा जी, आगे बहरहाल हसन रऊफ साहब क्या फरमा रहे हैं जी। तमाम टिकटों की तकसीम साबिक सरबराह पीटीआई की मुशावरत से हुए।
بالکل جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پھر بھی اس میں ابہام پائے جا رہے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مسرت جمشید چیمہ اب تک پارٹی کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، عثمان ڈار ہیں، مسرت جمشید چیمہ نہیں ہے۔ آبویسلی وہ دیکھیں نا، جس نے پریس کانفرنسز کی طرف گئے تھے، جس نے پریس کانفرنس کی، جس نے جو گیا ذرا کھل کے سامنے آ گیا، وہ ان کو بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ مسرت جمشید چیمہ کا پارٹی میں واپسی کا فیصلہ الیکشن کے بعد کیا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بیانات دے رہی ہیں، چینلز پہ بھی، مین سٹریم چینلز پہ اپیئر ہو رہی ہیں، اور مسرت جمشید چیمہ کچھ کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی بات چیت ان کی بن جائے۔ اچھا جی، باقی انٹرا پارٹی الیکشن میں نئے چیئرمین تحریک انصاف کے نام کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ بڑی زبردست بات ہے جی، نئے چیئرمین تحریک انصاف۔ ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بیرسٹر گوہر از ویری ڈیسنٹ، ان کے علاوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت میں جو ان کی فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کوئی انڈر گراؤنڈ ہے، کوئی بھاگا ہوا ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی ملک سے باہر ہے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ چیئرمین تحریک انصاف، یہ بڑی ویسے امپورٹنٹ بات ہے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کو تو وہ بنا نہیں سکتے، شیر افضل مروت صاحب تو جدھر بھی پریس کانفرنس میں پریس ٹاک کریں گے، صحافی ان سے سوال کریں گے کہ سر اس کا کیا بنا، وہ کہیں گے پروگرام تو بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب تو سیریسلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں سے شعیب شاہین صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، اچھا ہاں ویسے حامد خان صاحب ہو سکتے ہیں، سینئر تو لوگ ان کے موجود ہیں لیکن یہ ان کو بناتے نہیں ہیں۔ بہرحال جی، نئے چیئرمین کا نام ابھی سامنے نہیں لا سکتے، نام سامنے لانے سے مسائل ہوں گے، یہ تو بالکل حقیقت بات ہے جی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ایک پرابلم کا شکار ہے آلریڈی، اور میرے خیال سے یہ بھی ایک ان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرا دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے مزید ان کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، الیکشن کے بعد پارٹی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ آج ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہے، اب آج ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا، پہلے بھی ان کا اجلاس ایک رکھا گیا تھا پی ٹی آئی کے مرکزی سیکٹریٹ میں، ادھر انہوں نے تحریک انصاف نے کہا کہ جی وہاں پر پولیس ڈپلوائے ہو چکی ہے، ہم لوگ وہاں سے نکل کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم ورچوئل جلسے کی طرف چلے جائیں، تو انہوں نے ورچوئل اپنا اجلاس کیا تھا، وہ ایک اجلاس ہوا، اس کے اندر شاید انہوں نے پلس مائنس دیکھے ہوں گے کہ جی ہمارے لیے حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن تب تک 100% یہ کنفرمیشن تھی اس بات کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے جا رہی ہے۔ اچھا جی، باقی آپ کو بتائیں جی، یہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے شیخ رشید سے اتحاد کو خود کے ساتھ زیادتی قرار دے دی ہے۔ شیخ صاحب تو کہتے تھے میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا رہوں گا پی ٹی آئی کے، اپنے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور میری جان چلی جائے لیکن میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں شیخ رشید صاحب، میرے خیال سے ان میں دوریاں کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ شیخ رشید صاحب ناراض تھے کہ ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ ابھی بھی ہسپتال سے ان کی ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں 3 کروڑ میں وہ وہاں پہ کس کو کوئی بندہ تھا، اس کو جی عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو بلیم گیم ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی عجیب و غریب سی سچویشن ایک بن گئی ہے، اور میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ابھی وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بہرحال جی مزید انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو اپنی شکست شیشے میں نظر آ رہی ہے، تو یہ تو obvious سی بات ہے، دیکھیں لوگ اتحاد کرتے ہیں، اب کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوئی کسی کے حق میں دستبردار ہو رہا ہے، کوئی کسی کے حق میں دستبردار ہو رہا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کی سٹینڈنگ اپنے حلقے میں بڑی پاورفل ہوتی ہے، تو وہ اگر کسی کا کسی سے سیٹنگ بن جائے، اب سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی بات دیکھ لیں، بلاول بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کو پی ٹی آئی نے شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو یہ حلقہ چھوڑ دیا، میں تو جی اس حلقے سے بالکل بھی نہیں لڑوں گا، انہوں نے دستبردار ہو گئے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے۔ اسی طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی لال حویلی کی سیاست، پنڈی کی سیاست میری ہے، لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی وہ ان کا تو رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جی ان کو شکست نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ ہمارے اوپر اس طرح سے برسے، ہم نے شیخ رشید کے ساتھ اتحاد کر کے خود سے زیادتی کی ہے۔ زیادتی کی ہے یار، یہ بات میں ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، چلو بڑے لیول پہ بھی مسائل ہو جائیں، لیکن آخر بات چیت کا کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے، کوئی بات نہیں، چلیں آپ کے ساتھ کھڑے بھی رہیں، ڈٹے بھی رہیں، یہ بات تو شیخ صاحب جو ہے وہ وزارتیں کافی انجوائے کر چکے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال یہ اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ آپ کو دینا چاہیے، یہ کوئی مناسب بات نہیں لگ رہی کہ جی زیادتی کر لی ہے پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ۔ شیخ رشید کی گرفتاری ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، شیخ رشید احمد کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ پی ٹی آئی چیئرمین کا ہے، عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں جی۔
تو ٹھیک ہے، خان صاحب نے اگر فیصلہ کیا ہوگا obviously وہ ان کو بیٹر اپنی پارٹی کا پتا ہے. ایک تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب نے، اس کے بعد وہ پارٹی بیسیکلی وہی ہے کہ پارٹی کے فیصلے تمام عمران خان صاحب ہی کرتے ہیں. انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا، آپ اس کے لیفٹ رائٹ یار یہ چیزیں کر کے نا بلا وجہ کا دیکھیں عوامی ایک سینٹیمنٹ ہے. سب کو پتا ہے کہ شیخ رشید بھی آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، باقی لوگ بھی بڑے کھڑے ہوئے تھے. اور شیخ رشید ابھی دیکھیں آپ، چودھری پرویز الہی ڈٹ کے کھڑے ہیں بھائی. جس کی ہانڈی پک رہی ہے، ہانڈی میں ابال آ رہا ہے، ہانڈی پک رہی ہے، ہانڈی جل رہی ہے، وہ تو یہی باتیں کر رہے تھے. لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بھائی کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتنا ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ جیل میں بھی ہیں، وہ تمام تر سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی جن کا ریکارڈ ہے کہ وہ پلٹی کھا جاتے ہیں فوراً ہی، لیکن وہ پلٹی نہیں کھائے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی سلوٹ ہے بھائی، بہت زبردست دبنگ آدمی ہے، وہ بھی کھڑے ہوئے ڈٹ کے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سیاسی طور پہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں. باقی جی مزید وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید کے حلقے میں ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اور عثمان ڈار نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی. پریس کانفرنس عثمان ڈار نے جب کی تو اس کے بعد ان کی والدہ نے رابطہ کیا تھا. والدہ تو جی ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ دبنگ لیڈی ہیں، ویسے ان کو میں اپریشیٹ کروں گا. اور خواجہ آصف آوازیں لگا لگا کے کہتی ہے وہاں پر جاتی ہے، یار کمال ہے. ویسے ان کی جو الیکشن کیمپین ہے نا وہ بڑی مزے کی ہے. الیکشن کیمپین وہ اپنی کرتی ہیں، وہ باہر جاتی ہیں، کہتی ہے تو سن لے، اے تو میرے نال اے نہیں کر سکتا، تو میرے نال او نہیں کر سکتا. تو وہ جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہے نا وہ بڑی لولی خاتون ہے، وہ عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ ہیں. عمر ڈار صاحب بھی ابھی obviously جیل میں ہیں. تو یہ دیکھیں پالیٹکس میں ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ کے لیے ویسے سلوٹ ٹو ہر کہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ خواتین دیکھیں جنرل نشستوں پہ آ رہی ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک مین سٹریم میڈیا پہ پروگرام دیکھا، وہاں پر NA1 سے میمونہ شاہ ہیں، اب وہ آزاد امیدوار ہیں اینڈ شی از اے ڈاکٹر. اب سوات وہ چترال کے اندر جی برف باری ہو رہی ہے، ساری چیزیں بہت زیادہ مشکل لائف ہے وہاں پہ، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا جی میں نے سیاست میں آنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ANP کے ایک ہیں خاتون، وہ بھی اب فیصلہ انہوں نے کیا ہے جی وہ بھی آ رہی ہیں، وہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. الیکشن کمیشن کے میں نے آپ سے نمبر شیئر کیے تھے، اس بار خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. وومن امپاورمنٹ کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے جی. عورتوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، باہر آئیں. اور اس طرح کی پالیٹکس کے اندر سویرا پرکاش اب وہ بھی لڑ رہی ہیں، آبدہ ہیں ایک، وہ نارتھ وزیرستان سے لڑ رہی ہیں. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے. دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں جی، بنیر میں، ہنگو ٹل، یہ فلاں جگہ چترال، ان سب جگہوں پہ مطلب میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. ہماری ویسے بھی اوور آل سوسائٹی میل ڈومیننٹ ہے، لیکن یہ کہ عورت اگر اس میں آ رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. وہ لرنڈ ہیں، لرنڈ خواتین ہیں، اگر آئیں گی ہماری اسمبلیز میں، آگے ہمارے پارلیمان کا حصہ بنیں گی، وہ میرے خیال سے اگر تو رہیں اپنے پراپر پاتھ پہ رہیں، اپنا فوکس کے ساتھ رہیں، تو میرے خیال سے they can serve their country very well. تو باقی جی یہ اپڈیٹس نہیں. بہرحال جی عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بڑی سیالکوٹ کا مقابلہ بڑا ٹف ہوگا. مریم نواز تو کہتی ہیں کہ جی یہ دیکھ لیں جی یہ سارے خواجہ آصف کے سارا سیالکوٹ جو ہے یہ ہمارا ہی ہے. تو اچھی بات ہے، خواجہ آصف صاحب بھی بڑے سینئر سیاستدان ہیں، مزے سے کہیں جاتے ہیں، کہیں سے سموسہ کھاتے ہیں، کہیں وہ کرتے ہیں، مزے سے وہ بھی اپنی کیمپین کر رہے ہیں، بڑی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن ریحانہ صاحبہ کا جو ہے نا وہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے. کافی ایجڈ ہیں لیکن آ گئی ہیں، ظاہر ہے اپنے بیٹوں کے اوپر اتنی کافی سختیاں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، اس کے بعد وہ ریحانہ صاحبہ آئی نہیں ہیں. تو بہرحال اچھی بات ہے جی. اگین ہر ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو کہتے ہیں 8 فروری کو اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا. یہ نہیں کہ جی سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنوں میں نہیں لگ سکتے، نہیں جا سکتے، کوئی عذر تلاش نہ کریں. خدا را پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے، پاکستان کے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان، ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں، اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجئے. تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو.